सवाल ये है कि रमज़ान मुबारक में ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारते हैं और ख़ास तौर पर दौरान इत्काफ नींद पूरी करने का मौका कम मिलता है, इसलिए दौरान तरावी या नमाज इशा के वक्त बार बार आलूदगी तारी होती है, ख़ास तौर पर कुर्सी पर नमाज पढ़ते हो। मगर कुरान मजीद में आता है कि तुम नींद की हालत में नमाज के करीब मत जाओ। इस सूरत में क्या तरावी नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? क्या नमाज बाजमात उस वक्त छोड़ दी जाए या फिर बाजमात नमाज पढ़ते जाए? बात तो बिल्कुल सही है कि नींद आई हो तो नमाज ना पढ़ी जाए। ला तक़रबु सलाता व अंतुम सुकारा, कुरान के अल्फाज है। लेकिन ये भी तो याद रखें कि रात को जब नींद आई है तो उस वक्त भी सो जाए। इतनी रात को इबादत करें कि जो दूसरे आपके फ़राइज़ हैं वो मुतासिर ना हो। अब अगर रात को इतनी इबादत कर रही है कि सुबह फजर की नमाज पढ़नी भी मुश्किल हो, तो उस रात की इबादत का फायदा क्या कि जब फजर की नमाज में भी खर्च डाल दें। फर्ज है फजर की नमाज, रात की इबादत नफल है, तो रात को उतनी इबादत करें जिसको आपका जिस्म हजम भी कर सके। और अगर वो हजम नहीं करता जिस्म, यानी रात को शाह की नमाज है उस पर नींद आ रही, और अगर रात इंसान पूरी रात जागता रहे और फिर कुरान करीम पढ़ते हुए ऊँगता रहे या नमाज पढ़ते हुए ऊँगता रहे, तो वो फिर उससे बेहतर ये है कि रात कुछ इबादत करे और कुछ सो जाए। तो ये भी ऐसे ही है कि अगर शाह की नमाज नहीं पढ़ी जाती या तरावियाँ नहीं पढ़ी जाती, नींद आई है, तो इसका हल ये नहीं है कि नमाज शाह छोड़ दे। इसका हल ये है कि रात को नींद पूरी करें, ज़्यादा ना सही लेकिन इतनी कर लें कि ये जो ऊँग वाला मामला है ये ना रहे। या फिर ये है कि दिन को किसी वक्त टाइम निकाल के सो जाए, ज़ोहर की नमाज के बाद, जैसे नबी वसल्लम कैलूला फरमाया करते थे, तो कैलूला करके थोड़ा सा घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे सोना है तो सो जाए, ताकि रात की जो कमी है वो पूरी हो जाए। तो इस तरह तवाज़ुन ही बेहतर होता है और उस तवाज़ुन का ख्याल रखना चाहिए। अगर पहले सालों में रमज़ान के रोज़े छोड़े हुए हों, कई वजूहात की बिना पर ना फिदिया दिया गया हो ना रोज़े मुकम्मल किए गए हों, तो उस सूरत में क्या कर सकते हैं अगर अंदाज़ा भी नहीं कि कितने छूटे हैं? इस सूरत में अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार किया जा सकता है, माफ़ी मांगी जा सकती है। एक इंसान है, कमज़ोर था, दीन की तरफ रुझान कम था और अपने जो दीनी फ़राइज़ हैं उसका पूरी तरह एहसास नहीं था उनका, और इस वजह से कई साल रोज़ों की तरफ तवज्जो नहीं हुई। और अल्लाह ताला ने, क्योंकि फिदिया तो इस सूरत में है कि अगर आप बीमार हैं, अगर आप सेहत की हालत में रोज़ा छोड़ देते हैं, सेहत आपकी है, आप रोज़ा रख सकते हैं और फिर भी आप रोज़ा छोड़ रहे हैं, तो फिर उस चीज़ का हल फिदिया नहीं है, वो तो गुनाह है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स बगैर उज़र के रोज़ा छोड़ता है, बगैर उज़र के रोज़ा छोड़ता है, तो उसके बदले में अगर वो सारी ज़िंदगी भी रोज़े रखे, तो जो उसको गुनाह हुआ है वो सारी ज़िंदगी के रोज़े उसका कफ़ारा नहीं अदा कर सकते। एक रोज़े का सारी ज़िंदगी के रोज़े कफ़ारा नहीं अदा कर। और यहाँ वो है कि एक नहीं छोड़ा, कई छोड़े हैं और कई रमज़ानों के छोड़े। तो अब तो अगर वो पूरी ज़िंदगी भी रोज़े रखे या रखेगी तो वो तो नहीं कफ़ारा हो सकता। तो इसका हल यही है कि खुदा ताला से इंसान माफ़ी मांगे कि मुझसे गलती हुई है और मुझे एहसास नहीं था, और तौबा करे। और जब इंसान तौबा कर लेता है, अपनी गलती का एहसास कर लेता है, तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि अताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है साफ सुथरा कि जैसे उसने कभी गुनाह की नहीं था। तो तौबा ही हल है, इस्तिग़फ़ार ही हल है इसका। और साथ सदका भी दे दे, फिदिया भी दे दे, जितना दे सकता है, और बाग के लिए सदका है तो
یہ بھی کر دے تو اس کا بھی اجر ہو جائے، اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ نماز عصر کا وقت اگر پلان پر جو لکھا ہو اس وقت سے پہلے تک نفل پڑھے جا سکتے ہیں، نیز فجر کے بعد کب تک نفل پڑھ سکتے ہیں، کس وقت نفل پڑھنے منع ہے، یہ واضح کرتے ہیں۔ پلان کی کوئی بات نہیں ہے کہ پلان پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ نماز عصر جو ہے وہ پلان پہ تو ایک ٹائم بتایا جاتا ہے کہ اتنے بجے نماز عصر ہوگی بیت الصبح میں، باقی نماز عصر کا جو وقت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا ہوا ہے کہ نماز عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اور نماز عصر اور نماز ظہر کا وقت آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ تو نماز جب تک آپ عصر کی نماز پڑھ نہیں لیتے اس سے پہلے آپ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مثال کے طور پہ یہاں نماز عصر کا وقت جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے 5 بجے، اور آپ یہاں اپنے ٹائم رکھا ہوا ہے بیت الصبح میں 5:30 بجے نماز کا، تو 5:30 نماز آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد کوئی نفل آپ نہیں پڑھی۔ لیکن اگر آپ نے 5:30 نماز نہیں پڑھی، آپ نے نماز 6 بجے پڑھی ہے، تو آپ 5:45 بجے بھی نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 6:30 نماز پڑھی ہے تو آپ 6:15 بجے بھی نفل پڑھ سکتے ہیں۔ تو عصر کی نماز سے پہلے نفل پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن جب عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی تو پھر آپ اس کے بعد کوئی نفل نہیں ادا کرتے۔ آپ نے کہتے ہیں کہ درس میں کہا تھا کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے۔ میرا سوال ہے کہ ایک انسان جو اس دنیا میں بہت اچھی زندگی گزارتا ہے، دینی اور دنیاوی اچھی زندگی، کسی آزمائش میں نہیں پڑا، تو کیا اگلی دنیا میں اللہ تعالیٰ پہلے اسے آزمائشوں سے گزارے گا؟ بھائی اگر اس کی اچھی زندگی گزر رہی ہے، مالی لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے وہ، تو یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ 2 طرح سے آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ تو جس کو دیا ہے، مال بھی دے دیا، کوئی تنگی نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی، تو اس کا مال بھی اس کے لیے آزمائش ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، کہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اولاد ہی نہیں دیتا، تو ان کو اس طرح آزماتا ہے، دیتا ہے تو لے لیتا ہے، اس طرح آزماتا ہے۔ اور کچھ ہیں جن کو دے کے تو پھر آزمائش میں ڈالتا ہے۔ مال دیا ہے اور مال کا ظاہر ہے کہ پھر وہ اس میں کہتا ہے نا کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ جو مال دیا ہے اس میں سوال کرنے والوں دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے، وہ جو سوال کرتے ہیں اور وہ جو سوال نہیں کرتے ان کا حق ہے۔ تو اگر وہ انسان وہ حق پورے نہیں کرتا، حقوق نہیں دیتا، تو آزمائش تو ہوگی نا اچھی خاصی۔ اس لیے آزمائش میں تو انسان ہے۔ وہ مجھے کسی نے کہا کہ جی وہ کوئی اگر کہتا ہے کہ میرے پاس تو گدھا بھی نہیں، وہ کمار کے گدھے کی جو مثال میں نے دی تھی کہ وہ کسی خاتون کا یہ تھا کہ جی میرے پاس تو گدھا بھی نہیں، تو میں نے آزرائے تو فندن کہا کہ گدھا نہیں خاون تو ہے۔ خاون کے بھی تو حقوق ہے نا، تو وہ بھی پورے کرنے، بچوں کے حقوق ہیں وہ بھی پورے کرنے۔ تو جو خاون کے حقوق ہیں، خاون دیا ہے تو وہ بھی آزمائش ہی ہے۔ جس کو بیوی ملی ہے تو اس کے لیے وہ بیوی بھی آزمائش ہے کہ آیا اس بیوی کے حقوق پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں پورے ہو رہے۔ تو جس کی شادی نہیں ہوتی اس کے لیے بھی آزمائش ہے، جس کی ہوگی ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے۔ تو آزمائش تو ہر لحاظ سے جاری رہتی ہے، انسان جو ہے وہ امتحان سے گزرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو گھر ہے، یہ دنیا جو ہے یہ دارالابتلاء ہے، یہ آزمائش کا گھر ہے۔ تو قدم قدم پہ بندہ آزمایا جاتا ہے۔ تو ہاں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب بھی امتحان ہو، آزمائش ہو، تو وہاں اس آزمائش سے انسان سرخرو ہونے کی کوشش کرے۔
قرآن کریم میں آتا ہے کہ نیلی آنکھوں والے زیادہ جہنم میں جائیں گے. کیا جہاں نیلی آنکھوں والوں سے مراد یورپین ہے یا اس کا کوئی اور مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ یورپین ہی ہے. جو دیکھ ہی رہے ہیں نا ان کے حالات. تو جب یہ حالات ہوں گے تو پھر جہنم ہی انسان تیار کر رہا ہے. اب یہ نیا تماشا کھل گیا LGBTQ، وہ جتنے پتہ نہیں ہر سال ایک نیا لفظ بن جاتا ہے. نیا کبھی اب کیوں کا لفظ ہو سکتا ہے آگے پھر کچھ اور بھی. ابھی بڑے جو ہے نا الفابیٹس ہیں جو کبھی موجود ہیں تو وہ لگتے چلے بندہ کا کہتا ہے میں آج فیل کرتا ہوں کہ میں مرد ہوں، اگلے دن مطلب میں فیل کرتا ہوں کہ میں عورت ہوں. مذاق کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے نے عقل دی، سمجھ دی، اور اس عقل کی کسوٹی پہ بھی یہ ان کی باتیں پوری نہیں کرتی. پھر کہتے ہیں ان کے بارے میں بات نہیں کرنی، ان کے حقوق ہیں. ایک بندہ 45 سال کا بچوں کا باپ اور شادی شدہ بیوی والا بچوں کو بیوی کو چھوڑ کے کہتا ہے میں بیبی ہوں. میں یہ فیل کرتا ہوں کہ میں بیبی ہوں. وہ مار بھی دیا بھائی آپ بیبی ہو. اس کو کسی نے اڈاپٹ بھی کر لیا. بیبی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. 75 سال کا بندہ اڈاپٹ کر لیا بیبی کو. اور وہ کہتا ہے میں بڑا خوش ہوں. پہلے میں پریشان ہوتا تھا، ڈپریشن ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا. اب میں بڑا خوش ہوں، میں کھلونوں کے ساتھ کھیلتا ہوں. یہ مطلب جہنم تو تیار کر رہے ہیں نا اپنے لیے. یہ بات نہیں آپ کر سکتے ان کے اوپر. وہاں وہ سوئٹزرلینڈ میں گئے تو وہاں بازار میں تو وہ میں نے کہا اپنے وائف سے، بیٹی کے ساتھ، میں نے کہا میں ضرور ٹوائلٹ سے ہوں. میں ٹوائلٹ چلا گیا تو وہاں مردوں عورتوں کی بھی ٹوائلٹ سے وہ ایک ہی بنا دی انہوں نے. تو وہ بیٹی آئی تو کہتی میں نے سن لی آواز، میں ہاتھ دھو رہا تھا تو کہتی یہ ابو عورتوں والی ٹوائلٹ میں گئے ہوئے. میں نے کہا یہ اتنے عورتیں چھوڑتا نہیں گھر کوئی نہیں، سارے کٹے ہیں. وہ کیوں کیا، کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ ایک بندہ جو جس کو اللہ نے مرد بنایا ہے وہ کہتے نہیں کہ میں تو عورت ہوں، میں نے تو عورتوں والی میں جانا، میں عورت ہوں. مجھے کیوں مجبور کیا جاتا ہے کہ میں مردوں والی ٹوائلٹس میں جاؤں؟ یا ایک عورت ہے وہ کہتی میں تو اپنے آپ کو مرد سمجھتی ہوں، میں تو مرد ہوں، اور مجھے کیوں مجبور کیا جاتا ہے کہ میں عورتوں والی ٹوائلٹ میں جاؤں؟ ان کا تماشا ہی ختم کرو. ایک ہی بنا دو، جو سمجھتا ہے سارے ایک ہی نہیں جاتے. پھر یہ شور مچا دیا کہ یہ جو بندے کا جو اشارہ میں کرتے ہیں یہ ہوتا ہے نا گرین ہو جاتا ہے جس میں مرد بنا ہوتا ہے. یہ مرد کیوں ہے؟ یہ مرد کی شکل کیوں ہے؟ یہ تو عورتوں کے حقوق خراب ہو رہے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے میں جانور ہوں، وہ کہتا ہے میں 4 ٹانگوں پہ چلوں گا. وہ 4 ٹانگوں پہ چل رہا ہے. کہتے ہیں جی اس کو رسپیکٹ دو. یہ کہتا ہے میں جانور ہوں، میں انسان نہیں ہوں، تو اس کو بھی رسپیکٹ دو. اس کی جو فیلنگ ہے. یہاں کاسے میں بندہ بیٹھتا ہے ایک جگہ پہ تیرے پر ایک سٹور پہ، اس کا زندگی بھر وہ ہیر شنائڈر ہے. ہیر شنائڈر اس کو کسی نے کہا wie geht es Ihnen Herr Schneider? Ich bin nicht mehr ein Herr. Jetzt bin ich Frau. Ich bin Frau Schneider. یہ حالت ہوئی ہوئی ہے. انسان سوچ نہیں سکتا کہ اتنا بھی انسان نیچے چلا جاتا ہے. اور پھر وہ ایک بندہ وہ کہتا ہے جی میں تو عورت ہوں، اسپورٹس مین تھا، باکسر تھا، اور وہ مردوں کے ساتھ کھیلتا تھا تو جیتتا ہی نہیں تھا، ہر دفعہ ہارتا تھا. اس کو صحیح مارتا کہتا میں تو عورت ہوں، مجھے ایسے ہی مردوں میں چلاتے.
انہوں نے کہا اچھا جی تو میں عورتوں نے مقابلوں میں شامل کر دیں، اس کو عورتوں کے ساتھ لڑا دیا، عورتوں کے ساتھ لڑا دیا اور اس نے عورتوں کو خوب پیٹا واپسی میں. اب عورت اور مرد کو کیا طاقت، جسمانی طاقت کی وجہ، یہ حالت ہے. مطلب ایک کامن مین جو ہے، کامن عقل جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ بھی سوچ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے. ان لوگوں کو ہم نے رائے راست پہ لے کے آنا بہت بڑا کام جو ہمارے سپورٹ ہوا ہے.